आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हुकूमत सिंध की नाअहली और इंतज़ामी संगदिली और हद दर्जा की करप्शन की दास्तानें आप इस प्रोग्राम में मुसलसल सुनते हैं। अब शायद आप इतने ज़्यादा हैरान भी ना होते हो, मगर क्या किया जाए, सिंध हुकूमत आए दिन ऐसे कारनामे करती है कि उसको अवाम के सामने रखना हमारी यकीनी तौर पर बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है। इस मरतबा सिंध हुकूमत ने नाअहली की तमाम हुदूद पार की हैं। सिंध के ज़िला जामशोरों में वापडा ने 12 अरब रुपए का शानदार तरावत डैम बनाकर हुकूमत सिंध के हवाले किया, जो बंजर ज़मीनों को सैराब करने और हारियों की ज़िंदगियाँ बदलने में माविन साबित हो सकता था। मगर ये मनसूबा बरसों के बाद भी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे पाया, और वजह सिर्फ सिंध हुकूमत की नाअहली है। सरकारी ख़जाने से, पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने से 12 अरब रुपए इस मनसूबे पे ज़ाया हो चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के केरथर पहाड़ों से नदी नालों की सूरत बहने वाला बारिश का पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पौने 12 अरब रुपए की लागत से 4 साल पहले तरावत डैम तामीर किया था। वापडा की जानिब से चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये सिंध में तामीर करदा डैम इस पर काम किया था, इसको तैयार किया था, जिसमें जमा होने वाले 1.25 लाख क्यूबिक फीट पानी से इलाके की 25,000 एकड़ ज़रई ज़मीन आबाद हो सकती थी। सिंध हुकूमत ने ये ज़मीन मुकामी हारियों में तकसीम करनी थी। वापडा ने डैम से ज़मीन तक पानी पहुँचाने वाला आबपाशी निज़ाम और डैम का मुकम्मल कंट्रोल 4 साल पहले हुकूमत सिंध के हवाले किया था, लेकिन ना ही डैम का पानी इस्तेमाल किया जा सका, ना ज़मीन आबाद हुई। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ज़रई ज़मीन हारियों में तकसीम करना ही भूल गई। माहिरीन के मुताबिक पिछले 4 बरस में 25,000 एकड़ आबाद न होने से मईशत को 74 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि कीमती ज़रई ज़मीन के बड़े हिस्से पर मकामी बासल लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, और ये बाकायदा लगता है कि एक मिली जुली कार्रवाई है। और इसके साथ ही तरावत डैम की ज़मीनी सूरत हाल और वहाँ पे सब ये क्या कुछ हुआ है, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। कराची से मोटरवे पर हैदराबाद की जानिब 135 किलोमीटर सफर करके हम पहुंचे जिला जामशोरों के पहाड़ी इलाके में वाक़े दरावत डैम पर। ये डैम सिंध में एक खूबसूरत और दिलकश मुकाम का नया इजाफा है। खीरतर के पहाड़ों में होने वाली बारिशों के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए नहर बारान पर तामीर करदा इस डैम में 1.25 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। पौने 12 अरब रुपए की वफाकी फंडिंग से सिंध में तामीर शुदा इस सबसे बड़े डैम का इंतज़ामी कंट्रोल वापडा ने हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया है। ये पानी अगर फुल भर गया तो ये 2 साल के लिए काफ़ी पानी है। 25,000 एकड़ ज़मीन पर जो इस पे आबाद होगी। डैम का पानी ज़रई ज़मीनों तक पहुँचाने के लिए पक्की नहरों की तामीर भी 4 साल पहले मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये नहरें बेकार पड़ी हैं। ये ज़मीन हुकूमत सिंध को मकामी लोगों को मुफ्त अलाट करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों एकड़ गैराबाद ज़मीन मौजूद है। डैम में पानी भी मौजूद है और उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए नहरी निज़ाम भी तामीर हो चुका है, लेकिन इसका मुकामी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। और एक इतला ये है कि इस ज़मीन में से कई हज़ार एकड़ ज़मीन मुकामी बासल लोगों ने जाली खाते बनाकर अपने नाम पर करा दी है, जिसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है। ज़िला ठट्टा की ये ज़रई ज़मीनें मुकामी ख़वातीन हारियों में तकसीम करने के लिए 11 साल पहले यहाँ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की सरबराही में एक शानदार तकरीब भी मुनक़्क़िद हुई, जिसमें चंद ख़वातीन को ज़मीनों की सनदें थमाकर खाना पूरी की गई, लेकिन इनमें से किसी को आज तक ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिल सका। जो अच्छी ज़मीन थी वो सारी लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, बल्कि एक रिटायर्ड एसपी था जो किसी ज़मान में दादू का एसपी रहा था, न्याजी था वो भी, तो उसके दिखाया कि बड़ा डेरा बना हुआ है कि उसकी तरफ से ये उसकी ज़मीन है और ये है। भाई उसको किसने दी? ये तो सरकारी ज़मीन है।
پھر وہ آدمی سلیکٹ کر کے ہم نے آ کر دے ان کو جناب پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے سند دے دی. باقی جو ہے انہوں نے روک دی کہ ابھی باقی الاٹمنٹ اس لیے نہیں کریں گے، ایک تو اس کو سروے کرائیں گے اور دوسرا اس کو ہم لیبلنگ کرا کے باقاعدے تاکہ ان غریب عورتوں کو تکلیف نہیں ہو اور وہ کلٹیویٹ ہو سکے. اس کے بعد حکومت سندھ بے زمین ہاریوں میں یہ قیمتی زمینیں تقسیم کرنا ہی بھول گئی ہے. یہاں کی زمینیں انتہائی زرخیز ہیں. کچھ مقامی کاشتکار پائپ لائن کے ذریعے ڈیم سے پانی لفٹ کر کے زمینیں آباد بھی کر رہے ہیں. اربوں روپے کا قومی سرمایہ لگا کر پانی فراہم کرنے کے باوجود ہزاروں ایکڑ خالی زمین کا زیر کاش نہ آنا ایک بڑا قومی نقصان ہے. لیکن اگر 25,000 ایکڑ یہ پچھلے 4 سال میں آباد ہوتی تو ہر سال اگر آپ تخمینہ لگائیں کوئی 18 ارب روپے کا، تو اس وقت ہم آلریڈی 74 ارب روپے ایک نقصان کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اس کے اوپر انٹرسٹ اور پرنسپل ضرور قرضے کے اوپر واپس کیا ہوگا، وہ میرے خیال میں کوئی 1.5 ارب روپیہ ایک سال، یعنی 5 سے 7 ارب روپے وہ آپ ضائع کر چکے ہیں. ساتھوں ساتھ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اگر وہ زیر استعمال نہیں آئے گا تو وہ آہستہ آہستہ خراب بھی ہوتا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت سندھ فوری طور پر با اثر لوگوں سے ناجائز قبضے چھڑا کر یہ زمینیں شفاف طریقے سے علاقے کے حقدار غریب بھاریوں میں تقسیم کرے تاکہ اربوں روپے لاگت سے تعمیر ہونے والے دراوٹ ڈیم کا قوم اور قومی معیشت کو کوئی فائدہ مل سکے. صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. یہ بتائیے گا کہ جب یہ ڈیم تعمیر بھی ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس میں ایک باقاعدہ تقریب ہوئی جس میں کہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری اس کے مہمان خصوصی تھے، اور پھر جو اس کا اصل کام ہونا تھا کہ زمینیں تقسیم کی جائیں بے زمین ہاریوں کو تاکہ وہ یہاں پہ کھیتی باڑی کر سکے، وہ ایک تقریب تو ہوئی مگر اس کے بعد کچھ نہ ہوا. جی خان صاحب ایسا ہی ہوا. ایسا اس تقریب میں جیسے آپ نے سنا، یہ نظر محمد لغاری صاحب سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ طے ہوا تھا کہ یہ جو زمینیں ہیں ان کی باقاعدہ ایک تو سروے ہونا ہے اور اس کی لینڈ لیولنگ ہونی ہے. یہ زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے محکمہ زراعت کو باقاعدہ ان زمینوں کو سیدھا کرنا تھا تاکہ پانی صحیح طریقے سے پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ محکمہ ریونیو کو باقاعدہ سروے کر کے اور ان کی الاٹمنٹ کے لیے بندوبست کرنا تھا، اور ہاریوں کا جو بے زمین ہاری ہیں ان کا تعین ہونا تھا، ان کی سلیکشن ہونی تھی شفاف طریقے سے تاکہ غریب لوگوں کو مل سکے. یہ جو کام ہے یہ 11 سال گزر گئے ہیں، یہ حکومت سندھ نہیں کر سکی. اس کا ایک سبب یہ ہے جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے خان صاحب کہ اس زمین میں ایک بڑا حصہ جو ہے ہزاروں ایکڑ زمین کے جعلی کھاتے بنا کر کئی لوگوں نے بااثر لوگوں نے اپنے نام کرا دیے، اور اس کی جو نشاندہی ہوئی ہے محکمہ ریونیو نے ایک جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے پچھلے دنوں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نیا جو ہم نے ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا ہے اس میں کوئی 5 لاکھ انٹریز ہے ریونیو کی ریکارڈ کی جو مشکوک ہے. اس مشکوک انٹریز میں اس علاقے کی انٹریز بھی شامل ہے. اب یہ کام ہے ڈی سی ٹھٹھا کا، بورڈ آف ریونیو کا، سینئر ممبر کا، جن کی یہ گورنمنٹ کو پورا پلان بنا کے دیں اور یہ کرائیں. لیکن یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے جعلی کھاتوں سے جن کے نام پہ جعلی زمین الاٹ ہو گئی وہ بس اس کو لے کے بیٹھ گئے، چلے وہی جعلی کھاتی والے اس پہ اگر زرخیز اس کو کرتے یا اس پہ کھیتی باڑی شروع کرتے تو ایک ایگریکلچر پروڈیوس تو سامنے آتی. وہ بھی نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں ہوا، اور یہ ڈیم پورا ضائع ہو گیا ہے اب اس طرح سے. بالکل خان صاحب، یہ ڈیم ضائع ہو رہا ہے، اور جو جعلی کھاتے ہیں یا جو قبضے ہیں وہ پوری زمینیں ان کا ایک حصہ ہے جو ایک حصے پہ انہوں نے مطلب جیسے 25,000 ایکڑ زمین جو ضلع ٹھٹھا کی ہے وہ اس کے کمانڈ میں آتی ہے، وہ ہونی ہے، تو اس کا جو ہے نا ایک آپ اندازہ کریں تقریباً 2-3 ہزار ایکڑ کہہ سکتے ہیں جو سب سے اچھی زمین ہے وہ ان لوگوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ کمرشل بریک. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک بار پھر افغانستان جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوا گئے تھے. وہاں پر انہوں نے افغانستان میں خواتین کی جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کا جائزہ لیا تھا. طالبان کے حوالے سے افغان خواتین کی جو یادداشت ہے، جو میموری ہے، وہ یقیناً بہت سنگین ہے. جو آخری دور تھا طالبان کا، آج کل طالبان کے افغانستان میں خواتین کی کیا صورتحال ہے آپ کو دکھاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.
3 ماہ قبل طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا اور تب سے ہی دنیا افغانستان میں عورتوں کے حقوق سے متعلق تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی تک دنیا کے ایک بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان میں خواتین کے روزگار اور تعلیم کا مستقبل آج بھی عالمی تشویش کا ایک اہم موضوع ہے۔ حکومت قائم کرتے ہی طالبان نے کالجز، یونیورسٹیز، حتیٰ کہ 5ویں کلاس سے اوپر لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا تھا۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث خواتین نے نوکریوں پر بھی جانا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ طالبان نے حکومت سنبھالتے ہی سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ 3 روز قبل افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جب پاکستان کے دورے پہ تھے تو انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا، جو کہ ان کا کسی بھی خاتون صحافی کے ساتھ پہلا انٹرویو تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ طالبان تبدیل ہو گئے، دوسری طرف خواتین کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا تھا لیکن طالبان حکومت میں خواتین کی نمائندگی نہیں ہے۔ دوسری جانب افغان خواتین اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہے، مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جینڈر کی بنیاد پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو، ان کی نوکریاں بحال ہوں، انہیں بھی حکومت کا حصہ ملے۔ اور بین الاقوامی برادری خاص طور پہ طالبان پر واضح کر چکی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کو یقینی نہیں بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر افغان حکومت یا طالبان کی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ بے شک طالبان کی 20 سال پہلے کی حکومت کے تجربات نے افغانستان میں خواتین کو ایک خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ خواتین واقعی کس انداز کے خوف میں مبتلا ہیں؟ افغانستان میں خواتین کی صورتحال کیا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال، زمینی صورتحال دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ کو کابل بھیجا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں سے ان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، خصوصاً کابل میں۔ یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر بہت ہی زبردست ہو چکا ہے، بہت ہی خوبصورت بلڈنگز یہاں پر تعمیر ہو چکی ہیں۔ خواتین کا حصہ معاشی سرگرمیوں میں یہاں پر بہت حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہاں پر خواتین گھر پر محصور ہو چکی ہیں۔ جو خواتین نوکریوں پر جاتی تھیں ان کی جابز ختم ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس بات کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان خواتین کا فیوچر کیا ہوگا۔ دولت بیگم ایک ہسپتال میں کام کرتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر کی واحد کفیل ہیں، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے بے روزگار ہیں، جبکہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ان کو تنخواہ ملنا بند ہو گئی تھی۔ ہمیں بہت سے معاشرتی مسائل کا سامنا ہے۔ ایک خوف ہمارے سر پر سوار ہے۔ طالبان کو جمہوری نظام لانا ہوگا جس میں ہم خواتین کو بھی برابری کے حقوق دیے جائیں۔ ہمیں معاشرتی اقتصادی آزادی چاہیے تاکہ ہم مالی طور پر بھی خود کفیل ہو سکیں۔ طالبان نے حکومت سنبھالتے ہی بہت سے محکمے اور وزارتیں ختم کر دیں، جن میں سے ایک وزارت امن و امان کی بھی ہے۔ ردا آرزو برطانیہ سے پڑھ کر آئی ہیں اور اسی وزارت میں کام سر انجام دے رہی تھیں۔ طالبان کے آتے ہی سرکاری ملازمین کے گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرہ خواتین کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شعبہ امن و امان کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اس میں حصہ دینا چاہیے۔ بہت سے کام صرف خواتین ہی کر سکتی ہیں، جو ضروری بھی بہت ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں افغان خواتین نے اپنے کئی بنیادی حقوق حاصل کیے، اور اب ترقی پسند خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ طالبان حکومت ان کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لے گی۔ فرزانہ سعیدی پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ طالبان حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد شرعی قوانین نافذ کیے تو فرزانہ سعیدی کا روزگار بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کو فکر ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ طالبان کو خواتین اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ خواتین کو اس معاشرے میں پہلے بھی کوئی خاص حقوق حاصل نہ تھے، لیکن اب تو بالکل بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ اب خواتین نہ وکیل بن سکیں گی اور نہ ہی جج۔ میں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ طالبان کی حکومت میں آتے ہی پوری دنیا میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کابل میں بھی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے متعدد احتجاج کیے۔
ان تمام باتوں کے جواب میں طالبان کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے امارات اسلامی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جس محکمے میں عورتوں کی ضرورت ہو ان کی لسٹ بنا کر دی جائے۔ ہم عورتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں دہائیوں سے جاری جنگ میں بہت سی عورتیں ہی اب گھر کی واحد کفیل ہیں جنہیں شریعت کے تحت کام کرنے اور کمانے کی اجازت ہے۔ میرے اپنے دفتر میں خواتین کام کر رہی ہیں، لیکن دنیا کو چاہیے کہ ہمیں کچھ وقت دیں۔ ہم عورتوں کی تعلیم سمیت تمام امور پر ان کا حق ادا کریں گے۔ افغانستان میں خواتین معمول کے مطابق بازاروں میں خریداری کرتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ 2 دہائیوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ طالبان حکومت ابھی نو آموز ہے جو پہلے تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت خواتین سمیت پورے ملک کے لیے بہتر ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار جنجوعہ۔ شہریار بتائیے گا کہ ابھی فی الحال تو کیفیت یہ ہے کہ طالبان کی اس حکومت میں خواتین کے لیے بہت مشکل وقت ہے، روزگار کم و بیش ختم ہو چکا ہے، تعلیم پرائمری اسکول سے اوپر وہ رک چکی ہے، اور جو خواتین کا روزمرہ میں اور معاشرت میں جو حصہ تھا وہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کافی حد تک اب ختم ہو چکا ہے فی الحال۔ کامران صاحب، ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو چونکہ عالمی برادری نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوا ہے، اس وجہ سے افغانستان میں معاشی سرگرمیاں بالکل رکی ہوئی ہیں، انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ اسی وجہ سے ویسے تو تمام مرد بھی وہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن چونکہ عورتوں کی ابھی خصوصی طور پہ بات ہو رہی ہے تو خواتین جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتی تھیں وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا تو خواتین نہیں جا پا رہی ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو ویسے ہی کام پہ آنے سے روک دیا گیا ہے۔ جن خواتین کو الاؤ کیا گیا ہے وہ صرف ڈاکٹرز ہیں یا وہ پیشہ ور خواتین ہیں جن کے بغیر روزمرہ کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس کے علاوہ جو میں نے وہاں پہ آبزرو کیا کہ بیوٹی پارلرز چل رہے ہیں لیکن خالی ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹس میں بھی خواتین آپ کو چلتی پھرتے نظر آتی ہیں وہاں پر۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز اور اس ایجوکیشن میں فی الحال خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے، کم از کم یہی لگ رہا ہے۔ اچھا کامران صاحب، وہاں پر جا کے یہی تاثر لے کے میں بھی وہاں پر گیا تھا۔ جتنے بھی سرکاری اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر تو 5ویں 6ٹھی کلاس تک کی صرف لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جو نجی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ میں خود بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تمام عمر کی طالبات پڑھ رہی ہیں، ان کو میل پروفیسرز بھی پڑھا رہے ہیں، اور جو زندگی ہے وہاں پر خواتین کے لیے وہ نارمل ہے۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ چونکہ ابھی یہ اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہ طالبان خواتین سے ریلیٹڈ فیصلہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کو مستقل بنیادوں پر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا ان کو نوکریوں کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ وہ طبقہ خواتین کا جو کہ پچھلی حکومت میں نوکریوں سے منسلک تھا، کام کر رہا تھا، ان کو زیادہ پریشانی ہے۔ اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ تاجک ہیں، جو کہ ازبک ہیں یا فارسی اسپیکنگ ہیں۔ ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہے کیونکہ 20 سال پہلے جو طالبان کا ایک تاثر تھا کہ بہت زیادہ وہ جابر مشہور تھے اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے تھے، تو اسی خوف کو لے کر ابھی اوورآل جو پوری سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ خوف موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہریار جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے حلفیہ بیان اور اس کی اشاعت پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ گویا الزامات پر مبنی بیان حلفی سے لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ آج کیس کی پہلی سماعت کے موقع پہ رانا شمیم غیر حاضر رہے، جبکہ جنگ گروپ کی ادارتی شخصیات پر عدالت میں پیش ہوئی ہیں، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جناب جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے دوران کلیدی سوالات کیے اور ریمارکس دیے۔ ججز پر تنقید شہریوں کا حق ہے، ان کا کہنا تھا، مگر یہ تنقید نہیں بلکہ عدالت پر حملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے ججز پر اعتماد ہے۔ اخباری رپورٹ سے عدلیہ کے وقار پر حرف آیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ رانا شمیم نے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا تو سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ کیوں نہ کیا؟ رانا شمیم 3 برس خاموش کیوں رہے اور بیان حلفی کو بھی بیرون ملک کیوں نوٹرائز کرایا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ رانا شمیم کا حلف نامہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ نہیں۔ معزز جج نے اخبار کے ادارتی عملے سے استفسار کیا کہ اگر آپ کو کوئی پراسرار بیان حلفی دے تو آپ اس کو فرنٹ پیج پہ چھاپ دیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا آپ نے چیک کیا کہ احتساب عدالت کا فیصلہ کس تاریخ کو آیا اور ہائی کورٹ کا بینچ کب بنا اور کون سا بینچ بنا؟
اور کیا آپ نے خواجہ حارث سمیت دیگر وکلاء سے معلوم کیا کہ انہوں نے الیکشن کے بعد کیس مقرر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ اگر ثبوت سامنے آیا تو وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں سے متعلق سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر الزامات پر مبنی بیان حلفی اور اس کی خبر سے متعلق کیس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے انصار عباسی سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے خود انویسٹیگیشن کی اور کیا آپ نے چیک کیا کہ احتساب عدالت کا فیصلہ کس تاریخ کو آیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا کہ 6 جولائی 2018 کو نواز شریف اور مریم نواز کو سزا ہوئی، 16 جولائی کو اپیلیں فائل ہوئیں۔ اس وقت وہ اور جسٹس عامر فاروق بیرون ملک تھے اور جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے کیس مقرر ہوا۔ اپیلوں کی پیروی خواجہ حارث کر رہے تھے۔ کیا آپ نے خواجہ حارث سے ہی پوچھا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے معلوم کیا کہ آپ نے بظاہر جج کا نام نہیں لکھا مگر پوری عدلیہ پر سوال اٹھے، باتیں بننا شروع ہو گئیں۔ معزز جج نے سوال کیا کہ کیا اس عدالت کا جج کہیں سے ہدایات لیتا ہے؟ اس موقع پر انصار عباسی نے جواب دیا کہ میں نے جو کیا عدلیہ کی عزت کے لیے کیا ہے، میں نے صرف بیان حلفی رپورٹ کیا۔ انصار عباسی نے مزید کچھ کہنے کی اجازت مانگی تو عدالت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میرے جج پر انگلی اٹھائی گئی، اس عدالت میں ہر جج نے عوام کا اعتماد بحال رکھا ہے۔ ایک موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں بھی جج ہوں، اگر میرے سامنے کوئی چیف جسٹس ایسی بات کرے تو میں سپریم جوڈیشل کونسل جاؤں گا۔ فاضل چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ رانا شمیم کہاں ہیں، وہ خود کیوں پیش نہیں ہوئے، جس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ برطانیہ میں تھے، رات کو ہی وطن واپس پہنچے ہیں اور بیمار ہیں، اس لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بتایا کہ رانا شمیم کے بھائی 6 نومبر کو فوت ہوئے اور 10 نومبر کو انہوں نے بیان حلفی دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 26 نومبر تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بس خبر کے ذریعے عدالت اور ججز کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا، سب کو شوکاز نوٹس جاری کرتا ہوں، 7 روز میں جواب دیں۔ اس بات پہ کوئی شبہ نہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران رانا شمیم کے بیان حلفی کی بنیاد پر میڈیا میں اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج کا نام لے کر عدلیہ کی ساکھ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں ایک جج کی تبدیلی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عامر فاروق تک یہ پیغام پہنچائیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے، بیل نہیں ملنی چاہیے جنرل الیکشن سے پہلے۔ چیف جسٹس پاکستان کی جسٹس عامر فاروق صاحب سے بات ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے، ثاقب نثار صاحب، رانا شمیم صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب حقیقت یہ جانتے ہیں۔ بینچ دیکھ کر وکیل بتاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، یہ آج ہمارے عدل کے نظام کی حالت ہے، اور آج اسی جن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام آیا ہے وہی آج اپیل سن رہے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف، تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ یقیناً سنگین صورتحال ہے کیونکہ معزز جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جن جج صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے وہ تو اس وقت اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جب یہ پوری بات کہی گئی، مبینہ طور پہ بیان کی گئی۔ وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ رانا شمیم کا بیان حلفی سچ کے منافی لگتا ہے، اور اگر یہ سچ ہوتا تو 3 سال انتظار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیان حلفی میں بہت سی چیزیں متضاد ہیں۔ جس قسم کی ڈسکشن چلا ہے یا جس قسم کا ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا ہے وہ ظاہر وہ سچ پر بیسڈ نہیں لگتا بالکل، اور اگر سچ پر بیسڈ ہوتا تو یہ 2-3 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی، اسی وقت رانا شمیم صاحب کو بتا دینا چاہیے تھا۔ آرٹیکل 209 بھی موجود تھا، سپریم جوڈیشل کونسل بھی موجود تھی، تو حکومت کا تو یہ ایک کنسیڈرڈ ویو یہ ہے کہ اس ایفیڈیوٹ میں کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، اس کے اندر اپنے اور بھی ایشوز ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اس کی ڈیٹس، اس کی ٹائمنگ، وہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں کانفلکٹ کر رہی ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ لندن کے جس نوٹری پبلک چارلز گٹھرے نے رانا شمیم کے حلفیہ بیان کی تصدیق کی، اس سے قبل انہوں نے ہی نواز شریف کی لندن سے پاکستان بھیجے جانے والی میڈیکل رپورٹس کی تصدیق کی تھی۔ اسی نوٹری پبلک نے پیناما JIT کی کارروائی کے دوران پاکستان ہائی کمیشن کے لیے کام کیا تھا، اور ایون فیلڈ ریفرنس میں
نیب کے لیے دستاویزات کی بھی تصدیق کی تھی۔ خبریں ہیں کہ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی متنازعہ ویڈیو میں بھی ناصر بٹ کی پیش کردہ فوٹیج کی فورینسک رپورٹ بھی اسی نوٹری پبلک نے جاری کی تھی۔ سابق چیف جج رانا شمیم کے اس فیصلے کو کہ وہ اپنا حلفیہ بیان لندن میں جا کے ریکارڈ کرائیں، اس پہ پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بہت امپورٹنٹ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بیسکلی اٹس اے ہیئر سے جو یہ نوٹری پبلک ہے انہوں نے اور بھی ڈاکیومنٹس اٹیچ کیے ہوئے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات ہے انہوں نے پاکستان میں اس کو کیوں نہیں نوٹرائز کرایا، اس کی اس وقت آنا اور بیان حلفی ابھی کیوں دیا گیا، تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب ان پہ سوال اٹھتے ہیں۔ کسی جج کے سامنے سے کیس اگر ہٹانا ہو تو اس طرح سے اسکینڈلائز کیا جاتا ہے کورٹ کو، یہ جوڈیشری پہ یہ ایک حملہ ہے میں سمجھتا ہوں، ہماری جوڈیشری پہ اس کی انڈیپینڈنس پہ، آزادی، ایکسیس ٹو جسٹس پہ کہ اس طرح سے بات کی گئی ہے۔ پہلی تو بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قانونی حیثیت نہیں، یہ معتبر نہیں سمجھا جائے گا صرف اس لیے کہ چیف جسٹس گلگت بلتستان نے اس کا ایک حالفی بیان دے دیا ہے۔ جب تک یہ خود اپنے یہ دو بندے یا مریم بی بی یا نواز شریف ان کی مدعیت میں کیس نہیں ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ This will be part of the cross examination questions کہ جسٹیفائی کریں کس طرح اسٹیبلش ہوئے آپ کے کانٹیکٹ اسی نوٹری پبلک کے ساتھ۔ This will be a major question and a source of inquiry. Technically, he cannot use the word justice. He is not a constitutional judge. سندھ ہائی کورٹ میں یہ جج بنے تھے اور ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا اور ان کے ایڈورس رپورٹ دی تھی جمالی صاحب نے جب وہ وہاں پر وہ تھے۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ جج وہ نہیں آپ لگائیں گے اپنے ساتھ بیکاز آپ جج نہیں رہے، مگر نواز شریف نے ڈسپائٹ دی ایڈورس رپورٹ ان کو خاص طور پر گلگت بلتستان میں ڈائریکٹلی چیف بنایا اپیلیٹ کورٹ کا۔ ظاہر ہے کہ پے بیک ٹائم شاید اب آ گیا ہے۔ رانا صاحب کو 3 سال پہلے کر دینی چاہیے تھی، 2 سال پہلے کر دینی چاہیے تھی اگر ایسی بات ہے تو۔ اب جب کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کا پھر بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی موٹیویٹڈ عمل ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بہت ہی انٹینس سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسری بینچ بھی اس پورے معاملے میں بہت ہی ان کی برہمی تھی اور بہت بڑی تشویش تھی جو نمایاں تھی۔ آج کمرہ عدالت میں وہاں پہ موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ آج کافی اوور آل ایک بڑا ایک ایموشنل سین تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بینچ بھی، چیف جسٹس صاحب بھی بہت شدید برہم تھے اور رانا شمیم تو وہاں نہیں آئے، تو سارا جو فوکس رہا آج وہ عدالتی عملے پہ رہا جنگ گروپ کے۔ بالکل کامران صاحب، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس من اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں تمام جو جرنلسٹ ہیں، جو ادارہ ہے اس کا بہت احترام کرتا ہوں اور تمام جو جرنلسٹ ہیں اور میڈیا پرسنلز ہیں ان کا بہت احترام ہے، لیکن ود ہیوی ہارٹ، بہت بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کارروائی شروع کرنا پڑی ہے، کیونکہ یہ کسی ایک شخص کی یا کسی جج کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ جو عدالت عالیہ کی عزت اور وقار ہے اور جو لوگوں کا اعتماد ہے اس ادارے پر، اس کے اوپر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو عدالت نے جب سماعت شروع کی تو 9 بنیادی سوالات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس من اللہ نے سوالات کیے میر شکیل الرحمان سے اور انصار عباسی صاحب سے، اور ان 9 سوالات میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ کہا گیا کہ آپ نے اس سٹوری میں جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان سے کیا رابطہ کیا۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا معلوم تھا کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، کیا آپ نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو نواز شریف کے وکلا تھے انہوں نے الیکشن سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کرنے کی کوئی درخواست دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا گیا۔ پھر یہ کہا کہ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سوال کیا رانا شمیم سے کہ جو نوٹرائزیشن انہوں نے کروائی وہ برطانیہ میں کیوں کروائی، اس کے حوالے سے بھی آپ نے سوال نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ 4 سال تک کیوں خاموش رہے، اس پوری جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں وہ 4 سال کے بعد انہیں کیسے یاد آ گئی۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بینگ اے جوڈیشل آفیسر اگر میں کسی جج سے متعلق کوئی دیکھوں ایسا رویہ کہ وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو رہا ہے تو میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں فوراً وہ رپورٹ کروں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو آپ نے یہ کیوں رپورٹ نہیں کیا۔ یہ عدالت نے کہا کہ انصار عباسی صاحب آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب اس معاملے میں عامر اب ایک پراپر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، مطلب اب یہ ایک کیس جو ہے توہین عدالت کا کیس ہے، اب اس زمرے میں یہ چلے گا۔
بالکل کامران صاحب، عدالت بہت کنسرن ہے اور عدالت اب اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم ظاہر کرتی ہے کارروائی میں بھی، اور جو آج تحریری حکم نامہ 6 صفحات پر مشتمل جاری کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر ہر صورت عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں تاکہ پروسیکیوٹ کر سکیں، اور اٹارنی جنرل کو بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ نہیں ہوں گے، انہیں کہا گیا اپنے نمائندے کے ذریعے عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں تاکہ عدالت اب اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور تمام جو کنٹیمنرز لکھا گیا ہے جس میں جو 3 جو ایڈیٹر، رپورٹر اور چیف ایڈیٹر پیش ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ رانا شمیم کو تحریری حکم نامے میں بھی ان کو کنٹیمنر لکھا گیا ان کے نام کے ساتھ، لہٰذا عدالت اب ان کے اوپر باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر چکی ہے۔ 7 دن کے اندر انہیں اس شو کاز نوٹس کا جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ پروسیکیوشن کے لیے باقاعدہ طور پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں، لہٰذا اس مقدمے میں اب عدالت کسی صورت پیچھے ہٹنے والی نظر نہیں آتی، اور کیونکہ عدالت بار بار اپنے تحریری حکم نامے میں بھی اور ریمارکس میں بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک کوشش لگتی ہے مکمل طور پر عدالت کو انڈرمائن کرنے کی اور عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی، اور جو ایک یہ بتائیے کہ اس میں بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ یہی معاملہ جو ہے، یہ کیس جو ہے کل یہ لگا ہوا بھی ہے، کل اس کی سماعت بھی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، جس کی بینچ میں جسٹس عامر فاروق شامل ہیں، جو کہ اس وقت نہیں تھے جب یہ نام لیا گیا، یہ کل یہ کیس لگا ہوا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، کل اس سے جو پچھلی سماعت تھی جو گزشتہ ماہ ہوئی تھی اس میں باقاعدہ طور پر عرفان قادر صاحب جب دلائل مکمل کر چکے تھے تو اس کے بعد عدالت نے اب 17 نومبر کی تاریخ مقرر کی تھی جو کل ہے، اور کل ہی ایون فیلڈ میں جو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلیں ہیں ان پر سماعت ہوگی اور عرفان قادر صاحب اپنے دلائل دیں گے، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید بینچ ٹوٹ جائے گا، کوئی تبدیلی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ قمر شبیک اس کے بعد پوچھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ اب کیونکہ یہ رانا شمیم صاحب کا بیان جو ہے انتہائی متنازع ہو گیا ہے، توہین عدالت کا موضوع بن گیا ہے، اس پر بہت ہی سیریس سوالات قانون دان بھی اٹھا رہے ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اٹھایا ہے۔ کیا کہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ سیکرٹری جنرل احسن اقبال ہمیں بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ سابق جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا حلفیہ بیان جو کہ کل کئی گھنٹوں تک ایک بڑی سنسنی خیز خبر رہا، اس کی کیفیت، اس کا رنگ مکمل طور پہ بدل رہا ہے۔ پاکستان کے نامور اور سینئر قانون دان اس پہ شدید اعتراضات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے، اور یہ پورے ماحول کے اندر یقیناً جو صورتحال کل نظر آ رہی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ حلفیہ بیان خود ایک بہت متنازع بیان بن چکا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ممتاز سینئر رہنما محترم احسن اقبال۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ کل تک تو یہ یقینی طور پہ ایک بڑی ایک سنسنی خیز خبر تھی، ضرور تھی اپنی جگہ پہ، لیکن اب اس کو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان اس پہ شدید اعتراضات کر رہے ہیں، قانونی اعتراضات کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوں یا ایسے سینئر قانون دان ہوں جو کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کی سوچ سے تعلق ہے، اور یقیناً اس حوالے سے بہت ہی سنگین سوالات بھی سامنے آ گئے ہیں اس بیان کے حوالے سے، جن کی ریفلیکشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی اب بھی کیا وہی موقف ہے جو کل موقف تھا اس حوالے سے، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ معتبر بیان ہے؟ دیکھیے کامران خان صاحب، یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ تیسرا موقع ہے کہ کسی جج صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آج انہوں نے اگر 3 سال بعد کیا ہے تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے فوری طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کو کوئی پذیرائی یا ان کو کوئی آڈینس نہیں ملا۔ اسی طرح جو جج ارشد ملک تھے انہوں نے بھی اپنے ویڈیو پیغام کے اندر اس حوالے سے بہت سنگین سوالات اٹھائے تھے کہ کس طریقے سے انہیں بلیک میل کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ نواز شریف صاحب کو سزا دیں۔ اب یہ تیسرے جج صاحب ہیں کہ جو اس قانونی پروسیس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی وہی کنسرنز ہیں جو قانون دانوں کے ہیں۔ کوئی بھی شہری اپنے ملک کے اندر عدلیہ کے اوپر اعتماد متزلزل ہونا زہر قاتل سمجھتا ہے آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ ان تمام واقعات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے،
اور پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور اگر ایسا ہے معاملہ کہ جہاں پر انتقامی کارروائی کی گئی ہے تو پھر اس پر کریکٹیو ایکشن ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو وہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ لہٰذا مسلم لیگ نون ان تمام الزامات کی نہایت شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ عدلیہ کی ساکھ بحال۔ اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے احسن اقبال صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جن کا نام اس میں آیا، جو کہ اب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں مسلم لیگ نون، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ نام بالکل بے پر کی بات ہے، وہ اس وقت وہ نہ اس بینچ میں تھے نہ اس کا کسی چیز سے تعلق تھا، وہ نام اسکینڈلائز ہوا کل، اور کل آپ کی پریس کانفرنس میں اس کا باقاعدہ ذکر ہوا ہے، اور یہ تک مطالبہ کر دیا گیا کہ ان کو بینچ سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی غیر مناسب عمل ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی وہ جج جو ہیں ان کا نام اسکینڈلائز ہوا، بلا وجہ اسکینڈلائز ہوا ہے، اور اب یہ بھی پی ایم ایل این مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اب کیونکہ وہ اس کیس کی مریم بی بی کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے نا احسن بھائی؟ یہ کامران صاحب دیکھیے، جو الزام لگایا ہے وہ کسی ٹام ڈک ہیری یا کسی عام شہری نے نہیں لگایا۔ الزام لگانے والے بھی گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ یا ہائر کورٹ کے چیف جج ہیں، تو وہ ایک عام شہری نہیں ہے، وہ بھی قانون دان ہے اور وہ چیف جج تھے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی کسی بینچ کے اوپر بیٹھنے کا سوال ہوتا ہے، یہ ہر جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کیا وہ خود کو کسی تنازع کے ساتھ کسی فیصلے میں شریک رکھنا چاہتا ہے، یا احسن اقبال صاحب اس سے پہلے تو باقاعدہ تنازع میں بھی شامل ہو، ججز نے ریکیوز کرنے سے انکار کیا، اس میں تو ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ایک نام ان کا دے دیا گیا اور اسکینڈلائز کر دیا گیا، جب وہ نہ ملک میں تھے نہ وہ بینچ پہ تھے نہ کچھ تھے۔ اب پرسوں انہوں نے سماعت کرنی ہے، آج اگر اس طرح کا ان کا نام آ گیا تو وہ قطع تعلق کر لیں اس کیس سے، ریکیوز کر لیں۔ دیکھیے، یہ تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ نہیں، پوری دنیا کی عدلیہ کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی آتی ہے تو یہ اس کا ایک اپنا پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا وہ بدستور اپنے آپ کو بینچ پہ رکھنا چاہتا ہے یا وہ کسی کنٹروورسی سے بچنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ سے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کسی ایک عام شہری کا نہیں ہے، یہ کسی مزدور کا، کسی کسان کا، کسی قانون سے لا علم شخص کا نہیں ہے، وہ بھی چیف جج ہیں اور گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کے چیف جج رہے ہیں، اور انہوں نے جو میں نے میڈیا سے دیکھا ہے اپنے اس بیان کی اونرشپ لی ہے اور تکرار کی ہے کہ ہی سٹینڈز بائی ہز سٹیٹمنٹ۔ اس میں ہے نا، جو اگر نام لیا ہے وہ ملک کے اندر تھے یا باہر تھے، اس کا تو فیصلہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً یہ ایک بہت سنگین ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے اپنا دیا ہے۔ مگر وہ سنگین ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دراصل اب ایک توہین عدالت کی کارروائی کا موضوع بن چکا ہے، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز ہو چکے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کنٹیمپٹ کیا ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حوالے سے بڑے سنگین اور آبویسلی بڑے جینوئنلی سنگین انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ وہ یہ نوٹرائز لنڈن میں کیوں ہوتا ہے، اور اسی نوٹری پبلک سے انہی صاحب سے کیوں نوٹرائزڈ ہوتا ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام سوالات ہیں، اور پھر 3 سال تک وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے، کیوں کامران صاحب یہ سوال اٹھائے نا؟ کامران صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ وہ جو نوٹرائزڈ ہوتا ہے جہاں سے، وہاں سے نیب کے دستاویزات بھی ہوتے ہیں، وہاں سے پاکستانی ہائی کمیشن کے دستاویزات بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی معمولی سی سمجھ رکھنے والے شخص کو پتا ہے کہ وہ جو نوٹری پبلک ہے پبلک آفس، لیکن احسن اقبال صاحب جو ایک ہی مقدمے کے سائل اور ملزم دونوں کے کاغذات وہیں سے، لیکن احسن اقبال صاحب جو چیز لنڈن میں اوریجنیٹ ہو رہی ہے تو وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے چلیں کہ وہ لنڈن میں نوٹرائز ہو جائے، یہ جج صاحب اپنا بیان لے کے لنڈن میں نوٹرائز کیوں کرنے چلے گئے؟ دیکھیے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا، بڑی اچھی بات ہے،
لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسے کوئی توہین عدالت سمجھے، میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں، چونکہ ان کے جو پیش رو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج، وہ بھی سنگین قسم کے الزامات لگا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انصاف کا تقاضا توہین عدالت سے پورا نہیں ہوگا، انصاف کا تقاضا اس سے پورا ہوگا کہ وہ رانا شمیم صاحب کو بھی بلائیں اور سب کو فریقین کو بلا کے اس معاملے کی تہہ تک مگر پہنچیں یہ کہ بھی اصلیت کیا ہے، عجب تاکہ معاملہ ہے قوم نا کا اعتماد آج بحال ہو. کہ رانا شمیم صاحب نے نوٹرائز کر دیا، اخبار میں وہ اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ بھیج دیا، مگر جہاں پہ یہ مقدمہ چل رہا ہے وہاں نہیں بھیجا. اب جب مقدمہ شروع ہوا تو وہ آج وہاں پیش بھی نہیں ہوئے. یہ بھی تو ایک عجیب پراسرار سی بات ہے نا. میرا خیال ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے ہیں، طبیعت ان کی ناساز ہے اور شاید اگلی پیشی پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیش ہوں گے. ان کے بیٹے میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں موجود تھے، تو وہ اس کاروائی سے لا تعلق نہیں رہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنائیں گے. چونکہ دیکھیے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی انتقامی کاروائی ہوئی ہے تو اس سے واقعی بین الاقوامی طور پاکستان کی ساتھ متاثر ہوگی. جو آپ شفاف تحقیق کی، تفتیش کی اور تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، تو اس نوٹس کے دوران جب اس کی سماعت ہوگی تو وہاں پہ یہی ہوگا نا، وہاں رانا شمیم صاحب کو پروف کرنا ہوگا نا کہ انہوں نے سچ بولا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسا انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان سوالوں کے جواب وہ دیں گے نا. اسی لیے اب یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے دوران یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نا. یہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ آگے سے شروع ہو جائے گا، یہ ساری باتوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے نا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم توقع رکھتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے بجائے اس کو توہین عدالت کا ایک معاملہ سمجھنے میں. اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہو پھر تو یقیناً توہین عدالت نکل آئے گی، لیکن واٹ اف اگر یہ بات سچی ثابت ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں ابھی انہوں نے اپنے سابق چیف جسٹس کو قانون کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. پاکستان کا کوئی شخص، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر کسی ادارے سے وابستہ ہو، اگر وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس سے آئین اور قانون کمزور نہیں مضبوط ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو جس نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے وہ تو رانا شمیم ہے نا. وہ انہوں نے سب سے پہلے ثابت کرنا ہے نا کہ وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے. پھر وہ اگلی کارروائی شروع ہوگی کہ بھئی انہوں نے بیون ڈاؤٹ ثابت کر دیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک نجی محفل کے دوران فون کر کے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ میری ایک جج سے بات کراؤ جس کا اس بینچ سے کوئی تعلق نہیں. پھر اس جج سے کہا کہ ان دونوں شخصیات کی کوئی کسی قسم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد نہ وہ کیس لگا، نہ وہ شخص اس بینچ کا حصہ ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال سامنے آئی. تو یہ سب کچھ پہلے رانا شمیم صاحب ثابت کریں گے نا. جی بالکل، یہ باتیں ساری ثابت ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے آنی چاہیے. چونکہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں جس طریقے سے معاملات کنڈکٹ ہوئے، جس طرح واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کی جی آئی ٹی بنائی گئی، جس طریقے سے نگران جج لگائے گئے، جس طرح کی ڈیلی سماعت ہوئی، نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ایکسیپشن بنائی گئی. ان کے خلاف ٹرائل ایک نارمل ٹرائل نہیں تھا، وہ ایک ایسا ٹرائل تھا جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سپر سونک سپیڈ کے ساتھ کوئی ٹرائل مکمل نہیں کیا گیا. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ پھر ان کی تصاویر ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ چندہ مہم پہ جاتے رہے، مہم میں حصہ لیتے رہے. پھر اسی طرح ان کے دور کے ایک اور جو بینچ کے اہم رکن ہیں جسٹس شیخ عظمت، وہ عمران خان کے ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنرز میں نظر آتے ہیں. پھر وہ ان کے جو کمیشن بنائے جاتے ہیں اس میں تقرریاں ہوتی ہیں. تو یہ جو نیکسس عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جناب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہے، یہ بھی ایسا نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے. لہٰذا ہر طرف سے دونوں فریقین کو سننا چاہیے اور اس کی شفاف طریقے سے بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. کل ایک شو ڈاؤن ہوگا، مشترکہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا، جہاں پہ
हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादी नए इंतखाबी कवानीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कई दीगर कवानीन को मंजूर कराएंगे, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ रोकने की कोशिश करेगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हामी नहीं है उन कवानीन का जो कि मंजूर होने जा रहे हैं। कल बहुत अहम दिन है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर डटे हुए हैं और कल उनके अज़्म का बहुत बड़ा इम्तहान होगा। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत 8 कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। खबरें हैं कि PTI हुकूमत ने मुस्लिम लीग क़ाफ और MQM समेत अपने तमाम इत्तेहादियों को राज़ी किया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी हुकूमत के पेश करदा बिल्स को पूरी क़ुव्वत से रोकने की हिकमत अमली तैयार की है। अगर कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून पास भी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का एक कवी इम्कान है और अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे होंगे, लॉन्ग मार्च का भी अल्टीमेटम है। इसलिए अब भी $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगला इलेक्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए होगा या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत कर रहा है और बादी नज़र में इस कानून साजी से वो खुश भी नहीं है। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की वजह से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास भी मुअक्कर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी अरसे के बाद कई घंटे पार्लियामेंट हाउस में अपने चेम्बर में गुजारे और PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए बाकायदा उन्होंने इसका इंतज़ाम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें की और मुश्तरका इजलास के हवाले से गुफ्त शनीद की। आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी लीगल टीम में वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान, सेनेटर अली ज़फ़र, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से भी मुलाकात की और कानून साजी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग ली और एक सवाल जवाब का बड़ा सेशन किया। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो सकेंगे या नहीं। 2 माह कबल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तरीक़ेकार, राजदारी से इस्तेमाल और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स पर 37 एतराज़ात उठाए थे। गो कि हुकूमत ने कई एतराज़ात पर तसल्ली करा दी, लेकिन अब भी कई सवालात बरकरार हैं। मिसाल के तौर पर कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल मुमकिन है? क्या वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ या सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हो सकता? क्या इलेक्शन कमीशन का अमला इतना तरबियत याफ्ता है कि वो मशीन से काम ले? क्या पाकिस्तान में वोटर्स इतने पढ़े लिखे हैं कि मशीन इस्तेमाल कर सकें? इलेक्शन कमीशन के साबिक़ हुक्काम पार्लिमानी अमल की मॉनिटरिंग करने इदारे से जो इससे मुंसलिक जो गैर सरकारी इदारे, मिसाल के तौर पर पिलडाट, इंतखाबी अमल के शफाफियत का जायज़ा लेने वाला इदारा फॉफिन, इन सब की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पूरी तरह से इत्मीनान नहीं है। हिंदुस्तान में ये 22 साल में बिल्ड हुआ, उन्होंने बतदरीज इसको इम्प्लीमेंट किया। हम इसे करना चाहते हैं तकरीबन 22 महीनों में, और इस हफ्ते में जो 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनको प्रोक्योर करना, उनकी क्वालिटी एश्योर करना, पायलट टेस्टिंग करना और फिर उनकी स्टोरेज और उसके ऊपर जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करना, ये सारा कुछ तकरीबन नामुमकिन है। इलेक्शन के कई मराहिल हैं, जो मशीन बनाई जा रही हो खाली एक मरहला यानी वोटिंग को सर्व करती है, उसमें भी ये भी नहीं पता कि काउंटिंग कैसे होगी, क्या पोलिंग स्टेशन के लेवल पे होगी, कि बूथ के लेवल पे होगी, वोटर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्या बायोमेट्रिक पे होगी, क्या उसी तरीके से होगी जो इलेक्शन लॉ में भी दर्ज है। जब तक ये तमाम मामला तय नहीं हो जाते उस वक्त मशीन का खरीदना, मशीन का लाना और मशीन का इंट्रोड्यूस करना इमेच्योर है। इंडिया ने 25 साल लगाए इस सिस्टम को अपनाने में, तो हमारे यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप कर ले। लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा में बार बार करें, इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में करें, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है वहाँ इस्तेमाल करें। जो इसकी खामियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएं। तो यह लफ्ज़ जो है ये कहना कि हम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराएंगे, ये नामुमकिन है। इस मौजू पर बात करने के लिए हम इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। आप फरमाइएगा कि ये 3-4 दिन से हम टॉपसी टर्वी देख रहे हैं। पहले तो ये फैसला हुआ कि मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का और जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के जो बिल्स हैं वो पास होंगे। फिर अचानक वो मुश्तरका इजलास ड्रॉप हो गया और फिर तमाम जो आपके इत्तेहादी थे वो हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने अपने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कल फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये मुश्तरका इजलास होगा। ये क्या जादू हुआ कि तमाम इत्तेहादियों के जितने एतराज़ात थे ये चंद घंटों में कल दूर हो गए?
دیکھیں کامران خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنے اتحادیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ لے کے چلے ہیں، اور ظاہری بات ہے اتحادی ہیں، ان کی اپنی اپنی جماعت ہے، اپنی اپنی جماعت میں ان کی اپنی سوچ ہے، اور اس کے اندر اس سوچ میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے اتحادیوں کو جو ہے وہ ریچ آؤٹ کیا، ان کو اعتماد میں لیا، اور ان بلز کے حوالے سے خاص طور کے اوپر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اور ملک اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کے حوالے سے اس کے اوپر ان کو اعتماد میں لیا ہے، ان کو بریفنگز دی ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ای وی ایم کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے اتحادی جو ہے وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور اہم موقع کے اوپر، اور ان بلز کو پاس کروانے کے اوپر بھی جو ہے وہ. تو یہ بتائیے گا کہ کیا پھر یہ 100% کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کل آپ کو باقاعدہ میجورٹی ہوگی اور یہ تمام بلز جو ہیں یہ اپروو ہو جائیں گے کل پارلیمنٹ میں؟ میجورٹی کے حوالے سے کوئی شک و شبہات تو نہیں ہے؟ دیکھیں یقیناً اگر مشترکہ اجلاس کے نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے ہماری نمبرز ہیں وہ ملا لیں، حکومتی اتحاد ہے، اس کی واضح اکثریت موجود ہے، جو کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس کے اندر چاہے قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہو، حکومت کے اوپر واضح اکثریت موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ان بلز کو جو ہے وہ ہم مشترکہ اجلاس میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ قومی اہمیت کے امپورٹنٹ بلز ہیں جو کہ بہت دیر سے جو ہے وہ نظر انداز ہو رہے تھے، اور اس میں سے کوئی بل ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہو، ہماری حکومت کے اسپیسیفک. اس میں فیڈر کے بل بھی شامل ہیں، اس میں جو الیکٹورل ریفارمز کا بل ہے، جو ای وی ایم کے متعلق ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے متعلق ہے، وہ تمام بل شامل ہیں، اور انشاءاللہ کل مشترکہ اجلاس سے تمام بلز کو مگر یہ کام کیسے چلے گا؟ فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جس نے الیکشن تو تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لینا ہے، تو جو حکمراں جماعتوں کے علاوہ اگر اپوزیشن اس کا حصہ نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس پہ شدید اعتراضات ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ہم نے اپنی سنسیئر ایفرٹ کی ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں. آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اکتوبر 2020 میں، یعنی آج سے 1 سال قبل ہم یہ الیکٹورل ریفارمز کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے تھے. اس کے اوپر چاہے وہ بلاول ہوں، شہباز شریف ہوں، بڑے واضح انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے، دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں 18 کروڑ موبائل فون کنیکشنز ہیں، 12 کروڑ 4G کے انٹرنیٹ کے کنیکشنز موجود ہیں. ٹیکنالوجی ڈے اوور ڈے ہر روز نئی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو کہ ملک کے اندر انتخابات کو صاف نہیں، دیکھیں یہ اپوزیشن کی جماعتوں کو آپ نہ مانیں، لیکن اگر جس نے الیکشن کرانا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسی کی تسلی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ متعدد میٹنگز کی ہیں، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر 104 میں ای وی ایم کے حوالے سے انہوں نے پائلٹ کرنے ہیں، اور ہم تو ان کو انیبل کر رہے ہیں صرف پروکیورمنٹ کے حوالے سے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پروکیور کرنی، خریدنی، وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے انتخابات کروانا ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ٹیم جو ہے اس کو ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کرے، دنیا جہاں کی مشینز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے وہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. تو میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا ناممکن کام ہے، ممکن کام ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے اس جانب بڑھنے کے لیے یہ قانون سازی بڑی اہم ہے، جس سے الیکشن کمیشن کو ہم امپاور کرنے جا رہے ہیں کہ وہ مشینز پروکیور کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فاروق حبیب، وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. دنیا خبر کی دنیا